अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी पार्टी के सरबराह अपने कायद इमरान खान के बयानिए का खोता खूह में डाल दिया है। आरिफ अलवी ने कह दिया है कि कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। आरिफ अलवी ने कह दिया है कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स रहना चाहिए, यानी जो न्यूट्रल होता है वो जानवर नहीं होता। और दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा है और वो जो चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, दलाइल नहीं रिमार्क्स दे रहे हैं, वजह बता रहे हैं, बल्कि फ़ैसला दे दिया उन्होंने कि क्योंकि छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जज सारे के सारे अवेलेबल नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं, इसी वजह से अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त कबूल कर ली गई हुक्मरान इत्तेहाद की, वकला की, तो फिर मामला सितंबर तक चला जाएगा और हम हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही के इंतखाब का मामला जो है वो इतना लंबा, इस पर जो मुकदमा है इसको इतना लंबा नहीं खींच सकते, लिहाजा फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अभी समाअत जारी है। तो ये उनका रिमार्क्स थे, उनकी रीज़न थी, जिसकी रीज़न बल्कि फ़ैसले की रीज़न, दरख्वास्त मुस्तरद करने की रीज़न, फुल कोर्ट बनाने की, पिटीशंस मुस्तरद करने की रीज़न। तो दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब का बैरून मुल्क से ख़त आ गया चीफ़ जस्टिस साहब को, जिसमें उनको कहा गया है कि जी छुट्टियों में जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों बुलाया जा रहा है। यानी एक तरफ चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो नहीं फुल कोर्ट बना पा रहे, उनके पास रीज़न है, सॉलिड रीज़न है कि अपना जज साहबान अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन, ये पता होते हुए भी कि जुडिशल कमीशन के अरकान जो हैं वो छुट्टियों पर होंगे। काजी फ़ायज़ साहब का तो उनको पता था क्योंकि पहले भी 2 इजलास हो चुके हुए हैं। तो ये मामला जो है बड़ा अहम है। पहले मेरा ख्याल है काजी फ़ायज़ साहब वाले मामले पर और सदर आरिफ अलवी साहब का मामला जो है वो बड़ा ही संगीन हो चुका हुआ है। वो संगीन कह रहा हूँ, वो बड़ा दिलचस्प हो चुका हुआ है। उसमें आरिफ अलवी साहब ने जो इमरान खान साहब के मुतालिक जो खामोशी से बातें की हैं, यानी खामोशी की इशारों में जो बातें की हैं वो बड़ी अहम है। तो उस पर बाद में, क्योंकि मामला चल रहा है, एक ही जुड़ा हुआ है, जुडिशल कमीशन का मामला हो या फिर जो समाअत चल रही है, उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ज़ाहरी तौर पर तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन बारीक सा ताल्लुक़ है। इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कि वो अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो जूनियर जजेस उठाकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट से एलिवेट करके उनका तकर्रुर करते हैं। ये मामला 1 साल से चल रहा है। मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी गुजारिश की थी कि इस मामले पर एक पूरी तहरीक उठी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को नज़रअंदाज़ किया गया, एक बार नहीं कई बार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को नज़रअंदाज़ किया गया, एक बार नहीं कई बार किया गया। उसके अलावा फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को नज़रअंदाज़ किया गया और इन सब के जूनियर जज साहिबान जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो उस पर एक पूरी तहरीक उठी हुई थी और उसमें जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो अरकान थे उसमें अब आजकल तो वो जस्टिस बाकर साहब हैं जो वो अब तो खैर उन्होंने मकबूल बाकर साहब, उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट की में जो समाअत चल रही है इस पर भी वो बोले, तो वो उस वक्त वो भी एतराज़ करते थे कमीशन में जो चीफ़ जस्टिस साहब जिन जज साहिबान को एलिवेट करके लाते थे या लाना चाहते थे। अब इन मामलात का ताल्लुक़ इस वजह से भी है कि चीफ़ जस्टिस साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी मर्ज़ी के बेंच बनाते हैं ख़ास मामलात पर, ख़ास मुकदमात पर। अभी भी जो मुकदमा चल रहा है डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के हवाले से, जो पिटीशन दायर की PTI ने और परवेज़ इलाही साहब ने, उस पिटीशन पर जो बेंच बना उस पर भी सवाल उठा कि जी हम ख्याल बेंच क्यों बना है। फिर मरीम नवाज़ ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब इसमें इन इल्ज़ामात का मैं ताल्लुक़ इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो जो एलिवेशन ऑफ जज जो हो रही है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो भी यही कहा जा रहा है कि जी वो अपने हम ख्याल लोगों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब। इसी वजह से जो ख़त आया है वो ख़त मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे मामलात पर चला जाता हूँ। चीफ़ जस्टिस को काजी फ़ायज़ साहब ख़त लिखकर उसमें जो सवाल उठाएंगे वो उठा सकते हैं, हम उठाएंगे तो तौहीन अदालत हो जाएगी। तो अब तौहीन अदालत का कानून भी बहरहाल तो वो दुनिया जहान में तो मेरा ख्याल है उस तरह नहीं रहा, क्योंकि दुनिया जहान में अदलिया भी ऐसी नहीं रही जैसी हमारे यहाँ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि जी ये हाथी जो है ये हमारे कमरे में 50 साल से घुसा हुआ है, तो इसको 50 साल से अब चल रहा है, 50 साल से हमारे घुसा हुआ। तो हाथी मतलब आप देखिए पाकिस्तान की सियासत यरगमाल आपको नज़र आ रही है, मुसलसल यरगमाल है। और होता ये है कि हाथ पाँव बांध कर तालाब में फेंक दिया जाता है, दरिया में फेंक दिया जाता है, समंदर में फेंक दिया जाता है, अखाड़े में फेंक दिया जाता है कि अब पार उतरो या अब लड़कर दिखाओ।
تو سیاستدان کہتے ہیں، عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں اب نا کہ جی میرے پاس اختیار نہیں تھے، ذمہ داری میری تھی، بدنامی میری تھی، اختیار کسی اور کا تھا. یہی بات نواز شریف صاحب کہتے رہے. عمران خان صاحب کو حالانکہ بہت زیادہ سہولیات تھیں. عمران خان صاحب کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم عمران خان صاحب کے حق میں نظر آ رہا ہوتا تھا. عمران خان صاحب کے مخالفین جیلوں میں ہوتے تھے، ان کو ضمانتیں نہیں ملتی تھیں. تو بہرحال تو یہ جو معاملہ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی جو ہے یہ 50 سال سے ہے، تو آج آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ ایک معاملہ جو ہے، جب اگر دل چاہے گا کسی معاملے کو ارجنٹ بیسس پہ سنا جائے گا، نہیں سنا جائے گا تو 1 سال ہو جائے گا. یوسف رضا گیلانی والا معاملہ اور یہ معاملہ بالکل ایک جیسے ہے. گیلانی صاحب بھی چیئرمین سینٹ بن رہے تھے، اور سینٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بڑا ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب بے شک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ وفاق پاکستان جو ہے وہ کی نمائندگی کرتا ہے. وفاق پاکستان کی، ریاست پاکستان کی 4 اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے سینٹ. اس کے چیئرمین کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. یہاں آپ ریمارکس دیکھ رہے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں جب تک میرا ویلاگ آ جائے تب تک کوئی فیصلہ بھی آ جائے، لیکن یہاں آپ نے ریمارکس دیکھے آج جو کچھ دلائل چل رہے تھے اس میں کہا گیا کہ جی ہم تو اس معاملے کو اتنا لمبا نہیں کھینچنا چاہ رہے، کیونکہ ہم ستمبر تک فل کوڈ بنے اور اس کے بعد پھر آگے جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ ایک بڑے صوبے کا معاملہ ہے، بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم جلدی اس کو نمٹانا چاہ رہے ہیں. تو چیئرمین سینٹ والا معاملہ کوئی کسی ٹاؤن کمیٹی کا معاملہ تو نہیں تھا، کسی کسی میونسپل یا تحصیل کونسل کا معاملہ تو نہیں تھا، وہ بھی پاکستان کے وفاق کی اکائیوں کے نمائندہ اس کا تھا. ایوان بالا کا معاملہ تھا. ایوان بالا، بس اس سے بڑی اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے. ایوان بالا کا معاملہ تھا، اس کو انہوں نے وہاں روکے رکھا. تو ابھی جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے، اپنا حکمران اتحاد نے، ڈپٹی اسپیکر نے، ان کے وکیل نے جا کر بتا دیا تھا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا ہے، لیکن چلیں گریز دکھا رہے ہیں کہ جی ایک اپنا سن رہے ہیں بیٹھے. فواد چودھری کو میں دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کا بائیکاٹ ہوا ہے. یہی لمحہ فکریہ ہے کہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کی نمائندہ جو جماعتیں ہیں وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں. آدھی سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حکومت میں ہے نا، وفاقی حکومت میں ہے، تو وفاقی حکومت 51% سے بنتی ہے، تو 51% جو اور تقریباً 51% پہ بنی ہوئی ہے، زیادہ ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے 51% سے. تو 51% نمائندگی جن کی ہے وفاق میں، وہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہے. وہ حکومت میں بھی ہیں، وہ وزیر قانون بھی ہیں، وہ اٹارنی جنرل بھی ہیں، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں کر رہے. اس کے پیچھے فواد چودھری صاحب جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کا بائیکاٹ ہوا ہے اس لیول پر. حالانکہ مشرف صاحب کے زمانے میں LFO وغیرہ جب ہوا تھا تو اس وقت بائیکاٹ کیا تھا پولیٹیکل پارٹیز نے تو نہیں کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ بار نے کیا تھا. تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اب بھی کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس طرح بائیکاٹ نہیں کر رہی، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ کے اس کنڈکٹ کے جو ہے وہ پر معترض ہے. اچھا، اب قاضی فائز صاحب نے جو خط لکھا ہے، جو رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس وقت چھٹیوں پر بیرون ملک ہوں. جب رخصت پر گیا تو اس وقت جوڈیشل کمیشن کا کوئی اجلاس شیڈول نہیں تھا. میرے بیرون ملک جانے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس بلائے گئے. اچھا، یہ اجلاس ججز کی جو 4 ججز کی اسامیاں خالی ہیں ان کی ایلیویشن کے لیے، وہاں پر تقرر کے لیے جج صاحبان کے بلائے گئے. جبکہ میری موجودگی میں جوڈیشل کمیشن کا تیسرا اجلاس میری غیر موجودگی میں جوڈیشل کمیشن کا تیسرا اجلاس 28 جولائی کو بلایا گیا. چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے فورم کو مضحکہ خیز نہ بنائیں. یہ سینئر موسٹ جج کہہ رہے ہیں جو اپنا امرتا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے سال پاکستان کے چیف جسٹس بن رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ جی چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے فورم کو مضحکہ خیز نہ بنائیں. جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے پہلے سے سلیکٹڈ ناموں پر غور کی روایت ختم ہونی چاہیے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس کو، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے اور جج ایلیویٹ کیے گئے. اور اس میں کئی وجوہات جو ہم رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں، اپنے ویلاگس میں گزارش کر چکے ہوئے ہیں اپنا گزشتہ برس جب یہ چل رہا تھا معاملہ. اچھا، چیف جسٹس کی طرف سے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر جلد بازی سوالیہ نشان ہے. چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ 2347 دستاویزات کا 1 ہفتے میں جائزہ لیا جائے. چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سینئر ججز کو بائی پاس سے پہلے نامزدگی کا طریقہ کار زیر غور لایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار طے کرنے میں ناکام ہوا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ججز. اچھا جی،
اجلاس سے متعلق دستاویزات ابھی تک مجھے نہیں دی گئیں، واٹس ایپ پر یہ ہزاروں دستاویزات مجھے بھیجی گئی، یعنی واٹس ایپ پر یہ دستاویزات 2347 واٹس ایپ پر بھیجی گئی، جن میں سے صرف 14 صفحات تک رسائی ملی ہے۔ چیف جسٹس نے موسم گرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن خود کیا تھا۔ اگر چیف جسٹس کے لیے اپنے ہی اقدام بے معنی ہیں تو خلاف ورزی کے بجائے ان کو واپس کریں، یعنی پھر خلاف ورزی نہ کریں۔ تعطیلات کر دی تھی، تعطیلات ستمبر تک ہیں، 10 ستمبر تک ہیں، 7 ستمبر تک جو چیف جسٹس آپ خود کہہ رہے ہیں، تو پھر اگر تعطیلات کر لی تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے صدر عارف علوی صاحب کا۔ صدر عارف علوی صاحب نے بڑے عرصے بعد صحافیوں سے گفتگو کی ہے، ملاقات کی ہے، جب بولے تو پھپھولے پھولے دل کے، انہوں نے دل سے بولا ہے، وہ جو باتیں کی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب نے جب امریکی سازش کا 27 مارچ کا بیانیہ یوں نکالا تھا، خط نکالا تھا 27 مارچ کے جلسے میں، اور جس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا کا پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لوگوں میں بیچا، جلسے گھر گھر جا کر 30-35 جلسے کیے تب سے اب تک عمران خان صاحب نے، بلکہ زیادہ کر لیے ہوئے، کوئی 50-60 جلسے کر لیے ہوئے، اور ہر جلسے میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی امریکی سازش، اور بیچ میں تو انہوں نے یہ تک کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی بھی سازش ہو رہی ہے، لیکن وہ امریکی سازش پر وہ ڈٹے رہے کہ امریکی سازش ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے وہ خط جو ہے صدر مملکت کو لکھا، صدر مملکت نے وہ خط چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، وہ جو خط جو مراسلہ سائفر جو ہمارے امریکی سفیر کا تھا، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے لکھا ہے خط دھمکی والا، پھر اس کو پہلے یہ بیچا، اس کا ایک ماحول بنایا، پھر کہا نہیں، وہ امریکی جو تھا اپنا انڈر سیکریٹری ڈونلڈ لو، اس نے آ کے ہمارے سفیر اسد مجید کو جو دھمکیاں دی تھیں، تو اسد مجید نے وہ دھمکیاں آ کر بتا دی تھیں، اپنا خط کے ذریعے بتا دی تھی سائفر، اور پھر کہا گیا سائفر چھپایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس آیا، تو پھر ہم نے وہ بات بعد میں تو باتیں خیر وہ اس پر ویلاگز بھی کر چکا ہوا ہے عمران ریاض خان، میرا خیال ہے 10 مارچ کو یا اس سے پہلے، کہ یہ ایک خط آ گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو 27 مارچ کو کیا تھا، اس سے پہلے باتیں عمران خان صاحب بتا چکے تھے، ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کے پاس بھی وہ پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے پروگرامز میں بات ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں بیان بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو سائفر ہے وہ ہم سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی جو نیوٹرلز تھے انہوں نے دبانے کی کوشش کی تھی سازش کو، لیکن خط کا پتہ 8 مارچ کو چل چکا ہوا تھا۔ یہ کئی بار انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی خود بھی بتایا کہ مجھے 7 مارچ کو خط آ گیا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا۔ تو خیر، اب اس خط کو انہوں نے امریکی سازش کہا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کی وجہ سے اور میں روس گیا تھا، اس کی وجہ سے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور یہ جو میر جعفر، میر صادق، ان کے ہینڈلرز، یہ غدار، ان سب کو ملا کر انہوں نے میری حکومت ختم کی۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صحافیوں سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے صرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور لیکن امریکہ سے ہمیشہ اچھے تعلقات کی بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں، میں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، میں نہیں کہتا سازش ہوئی، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سازشیں بے نقاب ہونے میں کئی دہائیاں لگتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک رپورٹ میڈیا کا ایک چینل یہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف دوسرا جو ہے یہ سما کی خبر ہے، دوسری جو رپورٹ ہو رہی ہے دنیا میں اسی سے منسلک جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے اس پر کہا کہ سیاسی جماعتوں نے کسی کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد نہیں لائی، سیاسی جماعتیں کسی کے اشارے پر نہیں چل رہیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں عارف علوی صاحب۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں مسلسل کہ جی سازش ہوئی ہے۔ عارف علوی جنہوں نے وہ خط پڑھا ہے، جن کو وہ خط اسپیکر نے بھیجا، جن کو وہ خط عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے خود بھیجا، جنہوں نے وہ سائفر جو ہے چیف جسٹس کو بھیجا عارف علوی صاحب نے کہ اس پر تحقیقات کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، عمران خان کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد ایک سازش کے ذریعے لائی گئی مجھے ہٹانے کے لیے، کیونکہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو عارف علوی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات عمران خان صاحب خراب کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ایک بار ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور وہ ظاہر ہے براہ راست امریکہ کو تو نہیں کہا تھا، وہ تو ایک ٹی وی چینل کو کہا تھا، عمران خان صاحب نے خود اعتراف کر رہے ہیں۔ تو جو اصل چیز تھی کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، یہ کیوں ملتے رہے اس کے ساتھ، امریکی سفیروں کے ساتھ کیوں ہمارے اس وقت کی اپوزیشن ملتی رہی، اب تو خود بھی مل رہے ہیں۔ ہمارے ارکان سے امریکی جو ہے وہ سفیر اور ان کے جو قوصل خانے کے افسران جو ہیں وہ آ کر امریکی حکام جو ہیں وہ آ کر ملا کرتے تھے، وہ کیوں ملتے تھے؟ عمران خان صاحب یہ بیانیاں بنا رہے تھے نا۔ تو صدر مملکت کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی پریشر نہیں تھا، کسی قسم کا پریشر نہیں تھا، سیاسی جماعتوں نے کسی کے اشارے پر نہیں، اپنی مرضی سے تحریک عدم اعتماد، ایک سیاسی ماحول بنا تھا، اس میں تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، عارف علوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی میرا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے،
جب گورنر پنجاب والا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب کا تقرر وزیر اعظم نے کیا تھا، ان کو عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا دیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت. تو اس میں صدر صاحب نے کہا تھا کہ میری جو وہ ہے نا اپنا خوشنودی یا کیا ہوتا، ہاں خوشنودی حاصل ہے عمر چیمہ کو، تو جی وہ تب تک رہیں گے جب تک میں چاہوں گا، گورنر رہیں گے. اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا تھا، ایک سمری گئی دوسری گئی. بہرحال آئین اور قانون پابند کرتا ہے کہ وزیر اعظم کی اگر ایک سمری مسترد ہو جاتی ہے تو دوسری سمری ایک ٹائم کے بعد جائے گی اور وہ نافذ العمل ہوگی. تو اس کے بعد صدر مملکت کچھ نہیں کر سکتے. وہ خود بھی کہہ رہے صدر صاحب کہ پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. تو صدر صاحب نے کہا کہ اس وقت گورنر کے تقرر کے ٹائم پر جو معاملہ چل رہا تھا اس وقت میری عمران خان صاحب سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی. مئی میں گورنر لگ چکے ہوئے تھے یہ اپنے مئی کے آخر میں، یہ جو ابھی موجودہ گورنر ہیں بلیغ الرحمان صاحب. اپریل میں یہ تنازع چل رہا تھا، تو اپریل میں بات ہوئی ہے یا مئی میں بات ہوئی ہوگی. تو جون جولائی 2 مہینے سے کوئی بات صدر مملکت صاحب کی عمران خان سے نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے صدر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بات نہیں ہوئی. اچھا ایک اور چیز، وہ چیز جو ہے وہ نیوٹرلز کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب نے جلسوں میں، بلکہ کل شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی نیوٹرلز جو ہیں وہ اس حکومت کو گھر بھیجیں اور انتخابات کروائیں، یعنی نیوٹرلز نہ رہیں، ہماری بات مانیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نیوٹرلز جو ہے مجھے حکومت دلوائیں واپس. انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ مداخلت کریں. تو عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے کہا جاتا ہے، ہاں یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، عارف علوی صاحب پر عمران خان صاحب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فوج کو مجبور کرو، بیچ میں لے آؤ، بات کرو اور انتخابات دلاؤ. کہتا ہے مجھے کہا جاتا ہے، یہ اب کون کہیں گے؟ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ آرمی نیول یا ایئر چیف سے مل کر کردار ادا کرے، جو کہ میں نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ نظام بہترین ہے، بار بار کوئی تنازع شروع نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ حالات بدل جائیں تو آپ کو اپنی رائے بدل لینی چاہیے، جب نیوٹرلز کو ہمیشہ اور جبکہ نیوٹرلز کو ہمیشہ نیوٹرلز رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا میرے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں اور نہیں ہونے چاہیے صدر کے پاس. عارف علوی صاحب اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہا جاتا ہے، جو رپورٹ ہو رہا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ ایئر چیف، آرمی چیف اور دیگر جو فوجی حکام ہیں ان سے مل کر جو ہے وہ اس تنازع کو جو اس کو مسئلے کو حل کروائیں. یعنی مسئلہ ہے کیا ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً انتخابات دلوائے جائیں. آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف، سوال ہوا تھا کہ آرمی چیف کا تقرر اگر وقت سے پہلے ہو جائے، بحران چل رہا ہے اور وقت سے پہلے کر لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی برا وہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی برائی نہیں ہے اس خیال میں، ہونا چاہیے وقت سے پہلے. اگر کیا جانا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھی جو غصہ ہوا ہے نا 50 سال سے، وہ ابھی تک وہیں موجود ہے. آج کل ہاتھی نہیں غصہ. تو عارف علوی مجھے لگ رہا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر وہ کچھ زیادہ جمہوری، حالانکہ انہوں نے سمریز کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ جو مجھے سمریز بھیجی گئی تھیں وہ سمریز جو ہیں وہ میں نے ان پر جس پر مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ اس پر میں دستخط کر دیتا تھا، جس پر مجھے اعتراض ہوتا تھا، جس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ کہہ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو معاملہ تھا وہ میں اس میں نے خود کردار ادا کیا تھا. تو وہ جب آیا اس کا قانون تو میں نے اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ میری اپنی ذاتی رائے اس کے خلاف تھی تو میں نے وہ اس کو مسترد کر دیا. لیکن اس کے علاوہ جو میجورٹی سمریز تھی، کئی سمریاں ایسی بھی تھیں جن پر میں نے دستخط بھی کر دیے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی کے دباؤ میں آ کر اس طرح کے کام نہیں کر رہا. تو یا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اب اپنی باتوں سے، اپنے خیالات سے عمران خان صاحب کے ہم خیال نہیں رہے، بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.